बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, 17 तारीख को यौम अशूरा मुकम्मल हुआ। पूरे पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और पूरी इस्लामिक उम्मा में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, बल्कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दुनिया के हर कोने, हर जगह, हर शहर, हर घर में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस का एहतमाम किया गया, जुलूस निकाले गए। नाज़रीन, मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ कि जिसकी रसालत अशूरा में मुतजल्ली होती है। उस नबुव्वत को तस्लीम करता हूँ जिसका पैगाम रोज़ अशूरा मंज़िल कमाल पर पहुँचता है। मेरा कुरान वो किताब है जो करबला से मुत्तसिल होती है। मेरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इब्राहीम है जो हुसैन अलैहिस्सलाम से मुल्हिक हो जाता है। मेरा इस्माइल वो इस्माइल है जो हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे तक पहुँचता है। मैं इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम किसी शख्स और किसी चीज़ को नहीं मानता। खुदा, कुरान और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में तो जुल्म और जोर से बरी जल्लाद हुकूमत भी गुफ्तगू करती है। हुसैन अलैहिस्सलाम हकीकत और झूठ के दरमियान एक हद और जल्लाद को शहीद से जुदा करने वाली दीवार है। ख़ास तौर पर एक ऐसा निज़ाम में जहाँ शहीद और जल्लाद दोनों एक ही किताब, एक ही पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ही दीन में हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बुराई को, इस बदी को अलहदा करने वाली शख्सियत और पर्सनालिटी का नाम है। नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के 3 बड़े मुफक्किर जनाब डॉक्टर इसरार साहब का पैगाम, जनाब मुफ्ती इसहाक साहब का पैगाम और जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो उनका रिसर्च और उनका जो बयान अशूरा पे, मुहर्रम पे के हवाले से है, वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये ज़रा क्लिप इन तीनों साहिबान का सुनिएगा। ये सालिक मकामात में खो गया और ये उम्मत खराफात में खो गई। ये सारा मामला जो है, और मुल्ला का मामला क्या है, 2 तरफ से। मुल्ला ने सबसे पहले, हमारे फुक़हा ने मुतगल्लिब की हुकूमत को जायज करार दिया। यानी अगर कोई शख्स अपनी कुव्वत के बल पर आकर हुकूमत पर कब्जा कर ले तो जायज है, और हुक्मरान के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते जब तक कि वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म न दे। कुफ्र का काहे को हुक्म देगा? वो अपने ऐश बनाएगा, अपने महल बनाएगा, अपनी रंगरलियां करेगा, अपने आपको कुफ्र का हुक्म देने की जरूरत क्या है? ये तसव्वुर है जो सुन्नी इस्लाम के अंदर उसकी रगों में चला गया और उसने सुन कर दिया इस्लाम को। इस्तिस्ना अगर है तो शिया इस्लाम है। वो तस्लीम नहीं करते, चाहे खड़े ना हो, मुकाबला ना करें, तस्लीम नहीं करते, ज़हनन रिकंसाइल नहीं करते, नफरत करते। यही उनकी पूरी तारीख के अंदर है। लेकिन हमारे यहां क्या है, शेखुल इस्लाम बनकर बैठे हुए हैं। जैसे कहा ना इब्ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कि ये इस्लाम की हकीकत है। इस्लाम समझना चाहते हो है क्या? सिर्फ हुसैन, रमज़ कुरान हुसैना मोख्तम ज़ियाद शेव शोरा फरोख्तम। इकबाल कहते हैं कुरान की तफसीर तो हमें समझ ही हुसैन से आई। जब हुसैन को समझा तो पता चला कि मुसलमान तागूतों के सामने सर झुकाने के लिए पैदा नहीं हुआ कि ज़ालिम तख्तों पर बैठ जाएं, हम सिर्फ सर झुकाते रहें। और इस पर भी मैं पढ़ूंगा कि जब से ये नज़रिया ईजाद किया अहले सुन्नत ने और अहले हदीस ने कि मुतसल्लित और मुतगल्लिब जो तख्त पर बैठ जाए, बस नज़रिया ज़रूरत के तहत उसको तस्लीम करो। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ कि सारे दीन की बर्बादी इसलिए हुई कि जिस चीज़ से ये डरे थे ना कि अगर मुकाबले में उठे तो खून रेजियाँ होंगी, उससे ज़्यादा बुराइयाँ आई। खून देने से तो बच गए, ये डाने बेचारी चूहों की तरह बिलों में घुस गए, मगर हरामजादे से ज़्यादा हरामजादा आगे आता गया और उम्मत आज तक भुगत रही है। जालिम तूने सैयदा सकीना को तड़पाया, फिर भी जन्नत मिलेगी। तूने अली असगर की जान ली तेरे लश्कर में, फिर भी जन्नत मिली। अली अकबर से ला, फिर जन्नत मिली। 72 लाशें मुस्तफा के तड़पाए, फिर जन्नत मिली। नेज़े पर हुसैन के और शुहदाए करबला के सर सफर करके गए, फिर भी जन्नत मिली। तूने दमिश्क के दरबार में अपनी छड़ी हुसैन के लबों पर मारी
اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی؟ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کے بھی جو خیالات ہیں عاشوراء محرم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے، میں یہ چاہوں گا کہ ان کا کلپ بھی آپ سن لیں۔ یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ اہل بیت کی شان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر رہا ہے، لعنت ہو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، دیوان شافعی میں پڑھو۔ میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ پاکستان کے مختلف مسالک، یعنی جو مسالک ہیں یا مختلف جو فرقے ان کے سربراہ تھے، لیکن یہ دنیا میں مانے ہوئے اور ایک ریسرچ سکالر کے نام پر مشہور ہیں، اور ان کے یہ تاثرات اور یہ خیالات تھے، اور اس سے یہ کلپ سنانے کا یا ان کی آواز، ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، حالانکہ یہ بٹنا نہیں چاہیے تھا، یہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر ایک کی اپنی یعنی امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے، یا یہ جو دوسرے فقہاء ہیں، یا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ جعفری ہے، اس کو ماننے والے اور اپنی اپنی مساجد اور اپنے مسالک کے تحت پریکٹس کرنے والے کبھی کافر نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ کوششیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جنت کی چٹے دے کر اور جنت تقسیم کرتے پھریں اور بندوق ہاتھ میں لے کر لوگوں کو جنت اور جہنم کا راستہ دکھائیں، تو میرا خیال ہے یہی ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو بدنام کرنے والا جو سب سے بڑا جو سٹگما ہے وہ یہی ہے کہ ہم بندوق ہاتھ میں لے کر لوگوں کو جنت اور دوزخ کے راستے دکھاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چاروں جو علماء ہیں ہمارے، یہ چاروں مفکر ہیں، ان کی پیغام آپ تک پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں جناب عثمان صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہوں گے، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے کشمیر کی پالیسی اور کشمیر کی صورتحال ہے اس حوالے سے ان سے معلوم کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کشمیر کے حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے۔ اسٹے ود اس پلیز۔
वेलकम बैक नाज़रीन। जी अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब जी सरदार साहब, मैं पहली बात यह है कि आपको मुबारक हो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और इससे हमें यानी आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर के जो लोग आपको चाहने वाले और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वर्कर बिलखुसूस उनकी खुशी का ये एक सबब है। चूँकि हमारी ये जमात जो है ये गुज़श्ता 70-75 सालों की इसकी एक तारीख़ है और इसको हम लोग ख़त्म होते नहीं देख सकते और हम उसके आपकी कामयाबी के लिए और आपकी जमात की कामयाबी के लिए दुआगू थे। बहरहाल इससे हटकर मेरे पास आज एक दस्तावेज़ात थी जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब मुजाहिद अव्वल और जनाब सरदार इब्राहिम खान साहब और के.एच. खुर्शीद साहब ने रियासत के हवाले से एक आपस में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और उसमें ये तस्लीम किया था और ये बावर कराया था फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी रियासत को आप तस्लीम करें ताकि हम अपनी रियासत और कश्मीर के हवाले से एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत हम आगे बढ़ सकें और कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई काम कर सकें। तो उस हवाले से तो हम एक तफसीलन प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है और फेडरल गवर्नमेंट की जो इतनी मुदाखलत मैं नहीं समझता कि गुज़श्ता 70 सालों में हमने देखी हो कि इलेक्शन हो गए, आप मेंबरान असम्बली में पहुँच चुके हैं, हल्फ आपने उठा लिए, लेकिन कैबिनेट अभी तक नामुकम्मल है और आप मेंबरान असम्बली को ये इख्तियार भी नहीं कि वो अपने वज़ीर आज़म को नॉमिनेट कर सकें, उसके इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और अब वज़ीर आज़म को ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी कैबिनेट को सेलेक्ट कर सके। इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या अपडेट है जनाब। देखिए, दो बातें, बहुत शुक्रिया आपने इंट्रो में जिक्र किया है हमारे मरहूम कायदीन का। उन्होंने यही खान के ज़माने में 68-69 में इत्तेहाद सलासा बना और इत्तेहाद अरबा बना और उसके नतीजे में जल्दिया खान के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की और आज़ाद कश्मीर को पहला पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट मिला जिसके तहत हमें राय दही का मौका मिला और वो सदारती निज़ाम हुकूमत था और उसमें इंतखाबात हुए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुजाहिद अव्वल जो है वो कई लाख वोटों की बरतरी से उन्होंने आज़ाद कश्मीर में सदर मुंतखब हुए। सदर भी वही थे, वज़ीर आज़म भी वही थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही थे, वो सदारती निज़ाम हुकूमत था और उस वक्त आज़ाद कश्मीर के मौजूदा आज़ाद कश्मीर की बुनियाद पड़ी, ये इदारे बने, तामीर और तरक्की हुई, PND का महकमा कायम हुआ, गैर मुल्की NGOs को मुकम्मल पाबंदी थी, जम्मू एंड कश्मीर की तरह, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तरह 100% पाबंदी थी। आपके व्यूअर्स की इतला के लिए, आप तो नॉलेजेबल आदमी, आपको पता है बहुत बातों का, लेकिन आपके लिस्टर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कि आज़ाद कश्मीर में उसी तरह की पाबंदी थी जिस तरह मकबूजा कश्मीर की पाबंदी थी। हत्ता कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आज़ाद कश्मीर में और तमाम तबकात को और NGOs को और लोगों को चलने फिरने की इजाज़त नहीं थी। तो सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने 71 और 72 के दरमियान UNICEF, UNESCO, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNDP, इन दुनिया की बैन अवी जो NGOs थी इनको आज़ाद कश्मीर में पहली बार एक्सेस दी, जिसके नतीजे में सारी दुनिया के साथ हमारा राब्ता हुआ। ये जो अंडरस्टैंडिंग थी इसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी की बुनियाद पड़ी। एक्ट 1970 आज़ाद कश्मीर की तारीख का बेहतरीन एक्ट था। पाकिस्तान के किसी कायद आज़म और लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान के किसी सियासी हुक्मरान ने आज़ाद कश्मीर के लिए कोई ऐसा काबिल जिक्र कदम नहीं उठाया जिसको हम खुश दिली से आज याद कर सकें, लेकिन पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान आगा जनरल यहिया खान ने आज़ाद कश्मीर की तारीख का बेहतरीन एक्ट दिया था 1970 और शफाफ तरीन तारीख इंतखाबात करवाए थे 1970 के इंतखाबात। तो ये एक्ट 70 में दाखिली खुद मुख्तारी की बुनियाद पड़ी, इदारे बने, हाई कोर्ट मिला, सुप्रीम कोर्ट मिला, PND मिला, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा ही सिरे से नहीं था, वो मिला, स्ट्रक्चर नहीं था। आपसे ये है कि ये तो सारे कौम जानती है और सबको पता है क्या सूरत हाल है। अभी ये बताएं, जो वफाक की जानिब से इतनी मुदाखलत हो रही है और इस कदर मुदाखलत जिस तरह साहब ने कहा कि पहले कभी भी नहीं हुई है, तो इसके ऊपर आप थोड़े से कमेंट कीजिएगा कि इतनी बड़ी जो मुदाखलत की जा रही है वफाक की जानिब से
اور اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا. آپ ایک جماعت کے صدر ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے ماضی میں بھی, اور لوگ اس کو ریوائول بھی دیکھنا چاہتے ہیں مسلم کانفرنس کا, تو اس حوالے سے کمنٹ کیجیے گا کہ یہ اس طرح کی مداخلت کیسے برداشت کی جائے گی اور کیا صورتحال ہوگی آنے والے دن, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو چند گزارشات کی ہیں وہ اسی پس منظر کے لیے ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ جب سے ایکٹ 1974 وجود میں آیا اور آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا گیا, اس کے بعد جماعت اسلامی کو بنایا گیا, اس کے بعد نواز لیگ کو بنایا گیا, اس کے بعد پی ٹی آئی کو بنایا گیا, تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل فرینچائزز جب سے آزاد کشمیر میں آئی ہیں یہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہیں, یہ داخلی خود مختاری میں مداخلت ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہوگا, آپ کے پروگرام میں کئی بار یہ بات چلی ہوگی کہ الیکشن کے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ آزاد کشمیر کا صدر, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کا اسپیکر جو ہے اس کو وہ نامزد کریں گے. یہ اس پارٹی کے لوگوں کا کام تھا یہ بات معلوم کر رہا کہ وہ الیکٹ ہو کے کیا کام کریں گے, کہ اگر وزیر اعظم بھی نامزد نہیں کر سکتے, اگر وہ صدر بھی نامزد نہیں کر سکتے, اگر وہ اسپیکر بھی نامزد نہیں کر سکتے. اس کا باقاعدہ ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات میں میڈیا پر اعلان ہو گیا تھا کہ یہ سارا کام مرکزی حکومت خود کرے گی. اب وہ بھی ایک بات ہوگی. اب جس بات کی طرف آپ نے پن پوائنٹ کر کے اشارہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہفتوں اور مہینوں گزر جائیں اور آزاد کشمیر کی کابینہ نہ بنے, اور وہ بھی ایسے وقت میں نہیں کہ پارٹی کو مشکل میں ہے. آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے, پاکستان میں حکومت مرکز میں موجود ہے, براہ راست نگرانی ہو رہی ہے, وزیر امور کشمیر کلوزی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن اس ساری بات کے باوجود اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے, پہلے یہ کہ وزیر اعظم بن جائیں, دوسرا یہ کہ صدر بن جائیں, تیسرا یہ کہ کشمیر کونسل کے الیکشن ہو جائیں. الیکشن شاید 23 کو ہے کل ہیں, تو 25 تاریخ سے کابینہ کا یہ پروسیس کا آغاز ہوگا, اور وہ بھی مجھے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ دکھائی نہیں دیتی. میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ساری ایکسرسائز کے باوجود مجھے جو ہے وہ اسٹیبل گورنمنٹ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اور یہ کشمکش آزاد کشمیر میں اس وقت ایک مستحکم حکومت چاہیے تھی, اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے تھی جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے رول کو اجاگر کر سکے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے کہ پاکستان میں اس پارٹی کی حکومت ہے تو بیرونی دنیا میں چل پھر مسئلہ کشمیر پر بات کی جائے. لیکن جو حالات آزاد کشمیر کے دکھائی دیتے ہیں اس سے سارے کام کاج رکے ہوئے ہیں, سکریہ تبادلے رکے ہوئے ہیں, ٹینڈرز رکے ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ رکی ہوئی ہیں. آزاد کشمیر میں کبھی بھی میرے علم کے مطابق, میں بھی بہت عرصے سے پارلیمانی اس دفعہ 8واں الیکشن لڑ کے میں اسمبلی میں آیا ہوں اور مختلف اوقات میں حکومتوں کا جائزہ آپ نے لیا ہے, بطور سیاسی تاریخ میں پڑھا سنا ہے. اتنا بڑا قیاس اور اتنی بڑی مایوسی اور اتنی بڑی افراتفری کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے ہم حکومت بنانے کی کابینہ بنانے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو. یہ بہت افسوسناک امر ہے. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ رہے. چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا اسی پروگرام کی توسط سے کہ ہم آئندہ انشاءاللہ ریاست کے حوالے سے اور اس 68 میں جو اتحاد ثلاثہ کا وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس پر آپ سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. آپ کی مہربانی, آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے اور ناظرین تک اپنا پیغام پہنچایا. تھینک یو ویری مچ سر. جی عثمان صاحب, کیبنٹ تو ابھی تک نہیں بن سکی, بالکل, اور 25 تاریخ تک اگر بن بھی گئی تو وہ بھی لولی لنگڑی ہوگی. بالکل. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں اپڈیٹ یہ سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے, اور وہ واضح ہو گیا کہ کشمیر کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 تہائی اکثریت حاصل ہے, ابھی تک کابینہ کی تشکیل ہو جانی چاہیے تھی. جس طرح وزیر اعظم کی تشکیل میں مشکلات ان کو درپیش آئیں, کبھی کہا گیا کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی اللہ اللہ کر کے وزیر اعظم کا اعلان تو ہو گیا. اب اس کے بعد کابینہ کی تشکیل ایک بہت بڑا اہم مرحلہ تھا اس حکومت کے لیے, لیکن وہ اب دیکھنے والوں کے لیے ایک عجیب معمہ بنا ہوا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کیوں نہیں. آپ کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سردار عتیق خان صاحب کے جو خیالات اور فیلنگز ہیں, یہ ایک سیٹ کے حوالے سے سردار عتیق خان صاحب کو حکومت پاکستان یا عمران خان صاحب نہ دیکھے, بلکہ یہ ایک تاریخ ہے, ایک 70 سال کی تاریخ مسلم کانفرنس لے کے جا رہی ہے, اور وہ قرارداد علاقے پاکستان کے یہ خالق جماعت ہے, یہ اون کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی بھی جو سیٹسفیکشن ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے خطرات لگتے ہیں. لیکن بہرحال ناظرین, ہمیں چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے واپس آ کر ہم اس حوالے سے, کیبنٹ کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے یہ مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے عثمان صاحب سے. اسٹے ود اس پلیز.
ویلکم بیک ناظرین. تو جی اب مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں حال ہی میں ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو بڑا زد و کوب کیا گیا وہاں مظفر آباد میں ایک، اور سول سروسز اور انتظامیہ کے جو ہیڈ نے اسے کرایا، اور وہ بھی ایک بڑا ایک ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے، اخبارات میں اس پر ایڈیٹوریل لکھے گئے سارے. لیکن اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر نے، وزیر اعظم نے ابھی تک کوئی یعنی کوئی ایکشن نہیں لیا. نمبر ایک. نمبر دو، ہماری دوسری جو خبر ہے کہ اس وقت پاکستان میں 3000 جو فیکٹریز ہیں وہ جعلی ادویات کی فیکٹریز ہیں، اور ان کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان. یعنی اس خبر کے حوالے سے وہ جعلی ادویات ہمارے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے کنزیوم کرنے کے لیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت، نیازی صاحب کی حکومت، یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ کب سے یہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ یہ اس قسم کا جو مار کٹائی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور اس قسم کے جو ادویات جو بھیجی جا رہی ہیں یہ کب بندش ہوگی؟ شاہ صاحب یہ افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں کے پی ایل کا ایک اچھا ایونٹ ہوا مظفر آباد میں. جی بڑا اچھا. اور ڈائریکٹر سپورٹس تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس آفتاب صاحب، اور جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر کے کہنے کے اوپر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں مقصود منتظر صاحب جرنلسٹ، ان کو بھی مارا پیٹا گیا پولیس کی جانب سے، حالانکہ وہ ٹکٹ لے کے اندر جا رہے تھے، اس کے باوجود ان کو نہیں جانے دیا گیا. اب جو ایس ایچ او ہے ان کا جو ابھی نیا بیان سامنے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹکٹ تھے وہ زیادہ فروخت کیے گئے تھے، لوگ زیادہ اندر جانا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو روکا. مطلب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے، نیازی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، ان کو بلایا، ان کی بات بھی سنی اور سارا کچھ ہوا ہے. اب تحقیقات جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ تحقیقات تو وہی کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کے اوپر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر مٹی پھیر دی جاتی ہے سب کے اوپر. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ ویسے ہی ایک برائے نام ہے. لیکن کم از کم اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس ایک بڑا ایونٹ جو آپ کروا رہے ہیں وہاں پہ، وہ اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے کہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس ہوں، میرے یہ گیسٹ آ رہے ہیں، ان کو اندر لے کے جانا ہے میں نے، لیکن اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اس طرح کا رویہ ایک افسوسناک ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو فل فور نوٹس انہوں نے لیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو معطل کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد پھر تحقیقات کرتے. جی دوسرا، جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ادویات کی ایک بہت بڑی کھیپ ہمارے یہاں کشمیر میں جی بی میں جس طرح بنائی جا رہی ہے، وہاں پہ اس کی فیکٹریز ہیں، تو یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہاں پاکستان میں، اس کا یہ کام ہے کہ ان کو چیک کرے. اور یہ واقعی ہم نے بھی باغ میں اور آزاد کشمیر کے مختلف جو شہر ہیں وہاں پہ ہم نے دیہاتوں میں، ہمارے جو انٹیریئر پنجاب میں اتنی ساری ادویات ہیں، اور بالکل وہ جعلی ادویات فروخت کی جا رہی ہیں. کافی سارے سیمپل ہم نے وہاں سے لیے کشمیر سے، یہاں کے چیک کرائے، وہ تمام ادویات جو ہیں وہ جعلی ہیں. تو یہ چلتی پھرتی جو فیکٹریاں ایک موت بانٹ رہی ہیں لوگوں میں. لوگ تو یہ دوائی لے کے، یہ ٹیبلٹ لے کے کھاتے ہیں کہ شاید یہ جینون ہے، لیکن اس سے ان کے ہزاروں اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے ابھی وقاص نسیم کی جو موت ہوئی اس ہاسپٹل میں، آج تک ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے کئی بار ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کر چکے ہیں کہ ایک اتھارٹی قائم کی جائے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہو، جو پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی کنٹرول کرے، ان کو بھی دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کتنے پیسے وصول کر رہے ہیں. یہ تو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. مثلا ایک ٹیبلٹ اگر وہ ایسپرو کی گولی یا پیراسیٹامول کی گولی وہ دیں گے جو بازار میں 10 روپے میں ملتی ہے، وہ 100 روپے میں دیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ٹیکسز کسی بات سے. چونکہ وہ ہر جگہ پر انہوں نے اپنے رب بٹھائے ہوئے ہیں. عدالتوں میں چلے جائیں، ان کے خلاف تو ان کے بڑے بڑے سینئر وکلاء ہیں، اور آپ کی تاریخ ہی نہیں لگنے دیتی وہ جو لوگ مر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے وقاص نسیم کے حوالے سے؟ وقاص نسیم کی موت ایک بڑا المیہ ہے، اور واقعی ایک بڑا دکھ والا ثانیہ ہے. اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ ان کو شاید زہر دی گئی ہے یا کس طرح کے کوئی معاملات ہیں، کوئی واقعات ہیں. اسی ہاسپٹل میں، جس ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں درانی صاحب، ان کی مسز کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے سارے وہ بل مطلب وہ بنا کے بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عام بندے کی تو خیر سوچ بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ. ناظرین، یہ 3 سال ہو گئی ہماری تبدیلی سرکار کا، اور یہ ابھی تک ریگولیٹری اتھارٹی بنا سکے ہاسپٹلز کو چیک کرنے کے لیے. باقی تو انصاف لانا یا احتساب کرنا دور کی باتیں تھی. اسی کے ساتھ میں باغ، ناظرین
آپ کو لے چلتا ہوں کہ وہاں بلدیہ باغ جو اپنا کچرا صاف پانی گنگا کے صاف پانی میں جو پھینکتی ہے، میں ذرا چاہوں گا کہ آپ اس کلپ کے ذریعے دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح سے پورے شہر کا گندا ویسٹ جو اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہیں اور وہ پانی میں مکس اپ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ آگے وہی پانی استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ کیا پوری دنیا میں اس قسم کا ان سیولائزڈ ایونٹ جو ہے میں کم از کم آج کے دور میں کہیں کسی دنیا میں کسی صومالیہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں اس طرح سے نہیں ملتا کہ اتنا صاف پانی جو کنزیومیبل پانی ہے، جو منرل واٹر ہے، جو پہاڑوں کا چشموں کا واٹر جو ہے وہ آ کے اس سے نہ دریائے، اب جو نئی حکومت ہے اس نے دریائے مال رکھا ہے، اس دریائے مال میں جب آ کے وہ پھینکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گندگی کا ڈھیر کہ پورے شہر کا ویسٹ جو ہے، گندگی جو ہے وہ بلدیہ باغ آ کر اس نالے میں پھینکوا رہی ہے۔ وہ آج تک اس کا ڈسپوزل نیٹ ورک یا ڈسپوزل وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ نہ تعین کر سکیں، نہ بنا سکیں اور نہ ڈسپوز آف کر سکیں۔ ناظرین، آج اسی پر ہمارا وقت ختم ہوا، اسی کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔